शहीन में वो खूबियां हैं जो एक मर्द मोमन में होनी चाहिए, और इकबाल इसका तस्करा खुद करते हैं। उन्होंने ज़फ़र अहमद सिद्दीकी के नाम एक ख़त लिखा और उस ख़त में कहते हैं कि शहीन में इस्लामी फ़क्र की तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं, इस्लामी फ़क्र की तमाम खूबियाँ पाई जाती हैं। मसलन शहीन खुददार है, नंबर 2 शहीन गैरतमंद है, शहीन बेतल्लक होता है, शहीन की बुलंद परवाज़ है और ये खलवत नशीनी को पसंद करता है, और आखिर पे शहीन तेज़ निगाह है, इसकी निगाह बड़ी तेज़ है। तो इकबाल ने ये जो शहीन की सिफ़ात बयान की हैं, अब एक एक सिफ़ात का हम तज़किरा करते हैं, ज़िक्र करते हैं और इकबाल के शेरों से उसकी तशरीह को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैरत और ख़ुददारी जो है वो इसके अंदर, इस परिंदे के अंदर मौजूद है। तो गैरत और ख़ुददारी किस तरह से मौजूद है, इकबाल ने इसकी मिसाल आखिरी शेर में दी है। जो आपने आखिरी शेर अगर आपके ज़हन में अभी तक नहीं तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शहीन बनाता नहीं आशियाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शहीन बनाता नहीं आशियाना, कि शहीन जो है परिंदों की दुनिया का दरवेश है। और क्या है दरवेश और फ़लसफ़ी में क्या फ़र्क होता है, फ़लसफ़ी सोचता रहता है हर वक्त, लेकिन वो अमल पर नहीं आता, वो प्रैक्टिकलिटी भी नहीं आता। तो इकबाल उसका तज़किरा करते हुए कहते हैं बुलंदो बाली था लेकिन न जसूरो गयूर, बुलंदो बाल हम ये कह सकते हैं, बुलंदो बाल था लेकिन न जसूरो गयूर, हकीम सरे मोहब्बत से बेनसीब रहा। अगले शेर में कहते हैं फिरा फ़ज़ाओं में करगस अगरचे शहीवार, शिकार जिंदा की लज्जत से बेनसीब रहा। फिरा फ़ज़ाओं में करगस अगरचे शहीवार, ये करगस जो है जिसे हम चील कहते हैं, वो गिद्ध जो है उसको कहते हैं, ये फिरा फ़ज़ाओं में करगस अगरचे शहीवार, शहीन की तरह ये भी फ़ज़ाओं में फिरता रहा, शिकार जिंदा की लज्जत से बेनसीब रहा। शिकार जिंदा, शहीन हमेशा जिंदा शिकार को पकड़ता है और करगस मुर्दे खाता है, इसलिए कहता है करगस में और इसके अंदर गिद्ध में और इकबाल के शहीन में ये फ़र्क है कि उसे वो लज्जत कभी मैसर नहीं आएगी जो ताज़ा खून में और ताज़ा गोश्त में लज्जत आती है, वो उसको मुर्दों के गोश्त खाने की आदत है, वो शहीन की तरह उसे वो लज्जत नसीब नहीं होगी। तो कहता है इसी तरह दरवेश जो है वो किसी के माल के ऊपर अपनी नज़र नहीं रखता, वो बादशाहों के दरबारों में नहीं जाता और वहाँ जाकर दौलत का मुतमन्नी और पुजारी नहीं बनता, वो तो अपना शिकार करता है, थोड़ी सी रोटी कमाता है, खा लेता है, लेकिन अपना मिशन और अपनी मंजिल पे हमेशा रहता है। अब इसके बाद आगे कहता है कि एक जो नंबर 2 पे आप पॉइंट नंबर 2 नोट करें कि वो है आशियाना ना बनाना। ये परिंदा अपना घर नहीं बनाता, और ये किस चीज़ की अलामत है, घर ना बनाना कनात पसंदी की अलामत है कि अगर मुझे मेरा शिकार मिल जाएगा तो ठीक है, मैं घर बनाकर उसमें मैं पुख्ता रहूँगा, दीवारों के अंदर रहूँगा, मुझे क्या होगा, दुनिया मेरी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन इकबाल कहता है कि ये जो है, ये सिफ्त जो है ये दरवेश में नहीं होती। दरवेश घर से निकलता है, अल्लाह की इबादत के लिए अपनी किसी भी इबादत गाह में चला जाता है, किसी भी मंजिल पर चला जाता है, लेकिन उसे घर बनाने की फ़िक्र नहीं होती, वो कोठी के अंदर रहना पसंद नहीं करता, वो आराम तलब नहीं होता, उसकी तमन्ना और तड़प गर्म बिस्तर नहीं होते, बल्कि वो पहाड़ों की चट्टानों पर रहकर भी इबादत कर लेता है। तो ये परिंदा उस दरवेश की तरह है और इसको घर बनाने की फ़िक्र नहीं, ना ही ये जो हमारा शहीन है ये अपना घोंसला बनाता है। तो कहता है कनात पसंदी है और रोज़ी का डर इसको नहीं रहता, वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। और इसी की मिसाल दे के इकबाल कहते हैं अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और इकबाल इसी तरह एक और शेर में कहता है नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो कहता है कि तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नहीं है, तेरा घर ठिकाना जो है वो कसरे सुल्तानी, किसी सुल्तान का महल जो है वो तेरी अमाजगाह नहीं हो सकता, बल्कि तू पहाड़ों की चट्टानों पर रहे। ऐ मुसलमान नौजवान, तुझे ये ज़रक बरक लिबास, तुझे ये गरम नरम बिस्तर नहीं चाहिए, तुझे महल्लात नहीं चाहिए, तुझे तो पहाड़ों की चट्टानों में रहकर अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए और तुझे अपनी मंजिल के इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोशा रहना चाहिए। नंबर 3 पे मैं जिक्र करूँगा वो है बुलंद परवाज़ी।
جو عقاب ہے، یہ جو ہمارا شہین ہے، یہ بلند پرواز ہے، اور جو بلند پرواز کرے گا اسے پتہ ہے کہ 100 فٹ کی بلندی پہ کیا ہے، 200 فٹ کی بلندی پہ کیا ہے، 1000 فٹ کی بلندی پر کیا ہے، تو اسے نئے نئے مکانات روشن ہوتے ہیں، وہ نئی نئی چیزیں ڈھونڈتا ہے، نئی وسعتیں دیکھتا ہے۔ لیکن جو زمین پہ اوپر رہتا ہے، جس کے قدم زمین پر لگے ہوئے ہیں، اسے نئے ہورائزن، نئی اپرچونٹی اور نئی دنیا دریافت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اقبال کا شہین جو ہے وہ بلند پرواز کرتا ہے، اور اقبال کو یہ بلند پروازی پسند ہے۔ وہ کہتا ہے مسلمان نوجوان بھی بلند پرواز ہونا چاہیے، اور اس کی تڑپ جو ہے وہ بھی شہین کی طرح ہونی چاہیے۔ کہتا ہے اقبال کیا کہتا ہے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں۔ اے پرندے، اور اے جو شہین کی طرف اشارہ کر کے ہی اقبال کہتا ہے، اور اس طرح سب کو یہ پیغام دیتا ہے کہ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر۔ یہ عالم رنگ و بو ہے، اس دنیا میں پھول ہیں، خوشبو ہے، مہک ہے، دولت ہے، دنیا ہے، یہ خوبصورتیاں ساری جو ہیں ان پر قناعت نہ کر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، کئی اور گلستان ہیں اور کئی اور گھر اور ٹھکانے ہیں، صرف اس پر نہ ٹھکانہ کر، تیری آخرت بھی موجود ہے، تو نے اپنی پرواز بلند کرنی ہے۔ پھر کہتا ہے تو شہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ شہین کا کام رکنا نہیں ہے، مرد مومن کا کام ایک جگہ پر رکنا نہیں ہے، اسے صلاح الدین ایوبی بننا ہے، اسے طارق بن زیاد بننا ہے، اسے قیطبہ بن مسلم بننا ہے، اسے سعد بن ابی وقاص بننا ہے، اسے خالد بن ولید بننا ہے، اسے عمر فاروق کی سنت پر چلنا ہے۔ تو کیا ہے کہ تو اگر شہین ہے تو تیرا کام پرواز کرنا ہے۔ یہ دیکھیں دوسرے نظموں کے اندر اقبال نے شہین کا تذکرہ بھی کیا، اور ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہین نظم کو ہم کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ آگے پوائنٹ نمبر 4 پہ چلتے ہیں کہ اقبال کہتا ہے اس کے اندر خلوت پسندی ہے۔ خلوت پسندی کیا ہے؟ کرگس اور شہین دونوں ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں، لیکن دیکھیں انہی ہواؤں میں اڑنے والا کرگس جو ہے اس کی وہ خوبیاں نہیں ہیں جو شہین کے اندر ہیں، کیونکہ کرگس کو جہاں مردار نظر آتا ہے وہ وہاں پہ آ کر گر جاتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں گرتا، یہ اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑتا ہے، اور اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑنا، پلٹنا، جپٹ کر پلٹنا، وہی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ شیوا نہیں ہے، مردہ گوشت کھانا شیوا نہیں ہے، یورپ سے قرضے لے کر کھانا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اور یورپ کے ٹکڑوں پر پلنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو دوسروں کی دولت پر تکیہ کرے، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے، الکاسب حبیب اللہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ تو اس کا کیا ہے ترجمان ہے، نہ کہ یہ فقیروں کی طرح مانگتا پھرے اور خوش ہو کر کھاتے پھرے۔ اپنا کیوں نہیں کماتے؟ کرپشن کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جس سے امت جو ہے وہ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ حکمرانوں کی نگاہ میں صرف دولت ہے، دولت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے تو ہم نیچے ہیں، ہم زمین پر ہیں، ہماری پرواز آسمان پر نہیں ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے۔ اب میں ایک ریفرنس آپ کو اور دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شہین بچے کو صحبت زاغ۔ زاغ ایک پرندہ ہے جو زیادہ اونچا نہیں اڑتا، تو کیا اقبال کہتا ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، وہ بلند پرواز کرنے کی اس کے اندر جرأت، ہمت، طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ خراب کر گئی شہین بچے کو صحبت زاغ، اور جو شہین زاغ کی صحبت میں رہے گا، زاغ پرندوں میں اٹھتا بیٹھا رہے گا، اس شہین پرندے کے اندر بھی زاغ جیسی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں میں، دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسی طرح کی ہماری جبلت ہو، اسی طرح کی ہماری جو تڑپ ہو جائے گی، اور اسی طرح ہمارا فعل اور عمل ہو جائے گا، اور پھر ہم اسی کی طرح کے ہوں گے۔ تو اقبال کہتا ہے ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شہین بچے کو صحبت زاغ۔ وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شہبازی۔ اقبال کہتا ہے بیسیکلی یہ شعر اقبال نے کہا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کی ذہنیت دیکھ کر، غلامانہ ذہنیت دیکھ کر۔ اس نے دیکھا کہ یہ شہین تھا لیکن انگریزوں کے سامنے پل رہا ہے، انگریزوں کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، انگریزوں کے خلاف بغاوت نہیں کر رہا، تو یہ مسلمان کا بچہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کرگس بن گیا ہے، یہ فریب خوردہ ہے، اسے دھوکہ دے دیا گیا، اسے دنیا داری دکھا دی گئی، اسے دنیا کی تڑپ میں ڈال دیا گیا، جواہرات، سونے اور محلات کی کشش میں اس کو ڈال دیا گیا ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کرگسوں میں، یہ کرگس، یہ گورے جو ہیں یہ کرگس ہیں، یہ مال کھانے اور کھلانے والے کرگس ہیں،
ان کے اندر پل رہا ہے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسمیں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم شہبازی، اسے کیا پتا ہو اس شہین کو جو دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتا ہے یہ بھی کرگس بن گیا ہے، اور اسے رسم شہبازی بلند پرواز کی رسم کا کیا پتا ہو، اسے کیا پتا ہو کہ مسلمانوں کے غیور سالار جو تھے وہ کیسے دریاؤں اور دریاؤں کو پار کر کے کشتیاں جلایا کرتے تھے، وہ کیسے خالد بن ولید کی طرح زہر بھی پی لیا کرتے تھے، انہیں کیا پتا ہو کہ سعد بن ابی وقاص کی طرح شہنشاہ ایران کے محلات کے اندر درباروں کے اندر نیزے گاڑ دیتے تھے اور 3 دن کے اندر جنگ قادسیہ لڑ کر پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ختم کر دیا تھا، اس کو کیا پتا ہو یہ شہین فریب خوردہ ہے، ہندوستان کا مسلمان فریب خوردہ ہے، انگریزوں کے چنگل میں پھنس گیا ہے، انگریزوں کے جال میں پھنس گیا ہے، اور اس کے رسم شہبازی کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے پرواز ہے دونوں کا اسی ایک فضا میں، کرگس بھی اور شہین بھی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور ہے، نہیں آگے ہے کا لفظ نہیں استعمال کرنا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور، دونوں ایک ہی فضا میں پرواز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہین اور ہے، کرگس اور ہے، اس کی خوبیاں اور ہیں، جو مردوں کو کھاتا ہے، جو لوگوں کا مرہون منت ہے، وہ کبھی بھی خوددار نہیں بن سکتا، تو اقبال کا شہین خوددار ہے، اس کے اندر یقیناً خلوت پسندی ضرور ہے کہ وہ علیحدہ رہتا ہے، لیکن خودداری بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کہتا ہے لیکن اے شہباز یہ مرغان صحرا کے اچھوت ہیں، فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے بے خبر، ان کو کیا معلوم اس طائر کے حوال و مقام، روح ہے جس کی دم پرواز سرتا پا نظر، اقبال کہتا ہے لیکن اے شہباز یہ مرغان صحرا، یہ صحرا کے مرغے، یہ مسلمان جو اس وقت لیٹے ہوئے ہیں گوروں کے سامنے، یہ مرغان صحرا کے اچھوت، یہ اچھوت ہیں فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے بے خبر، فضائے نیلگوں آسمان، نیلے آسمان کے پیچ و خم جو ہیں ان سے، ان کے رازوں سے یہ ناواقف ہیں، انہیں آسمان کے رازوں کا کیا پتہ، اور آسمان کے رازوں سے مراد ہے دین اور اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے جو راز ہیں، اللہ کے قرآن کے جو راز ہیں، ان کو کیا پتہ ہو، ہیں فضائے نیلگوں کے پیچ و خم سے بے خبر، یہ آسمان کے ان پیچ و خم سے، ان رازوں سے بے خبر ہے، کون بے خبر ہے، یہ مرغان صحرا جو صحرا میں اڑتے رہتے ہیں، یہ مرغ جو زمین پر اپنے قدم رکھ کر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم اس طائر کے حوال و مقام، ان کو کیا معلوم ہو طائر اس پرندے کے حال اور مقام کا کیا پتہ ہو، روح ہے جس کی دم پرواز سرتا پا نظر، جس کی روح کیا ہے پرواز ہے، اس کی روح ہی پرواز ہے، دم پرواز ہے، سرتا پا نظر، اور سر سے پاؤں تک اس کی نظر ہوتی ہے، اپنے شکار کو منٹ میں پکڑ لیتا ہے، ان پرندوں کو کیا پتہ، ان مرغان صحرا کو کیا پتہ ہو، یہ صحرا کے مرغے زمین پر اڑنے والے ہیں، ان کو کیا پتہ ہو قدر و قیمت شہین کی کیا ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ نمبر 5 پہ میں کہوں گا کہ یہ بڑا سخت جانا ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، سخت کوشش کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، یہ ہمت ہارنے والا پرندہ نہیں ہے، جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، یہ اس نے اسی نظم کے اندر کہہ دیا۔ لیکن ایک واقعہ اور سناتا ہوں، چونٹی اور عقاب کے عنوان سے اقبال نے کچھ شعر لکھے ہیں، اور ان شعروں میں چونٹی عقاب سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے عقاب میں پامال و خوار و پریشان و درد مند، میں پامال ہوں، گٹیا ہوں، کمتر ہوں، خوار ہوں، پریشان ہوں، درد مند ہوں، تکلیفیں اٹھانے والی ہوں، میں پامال و خوار و پریشان و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند، تو مجھے اے عقاب، اے شہین مجھے بتا کہ میں تو زمین پہ رل رہی ہوں، ذلیل و خوار ہو رہی ہوں، تو آسمان کی بلندیوں سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے عقاب اسے جواب دیتا ہے، سنے ذرا، اپنے اندر تڑپ پیدا کرے۔ عقاب کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک کے راہ میں، تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک کے راہ میں تو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، میں تو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، کہتا ہے تو زمین کی خاک سے اپنا رزق ڈھونڈتی ہے، میں تو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں، سپہر کہتے ہیں آسمان کو، میں تو آسمان کو بھی اپنی نگاہ میں نہیں لاتا ہوں، میرے سامنے تو آسمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آسمانوں کی بلندیوں کو چیرتا ہوا اوپر چلا جاتا ہوں، جو دنیا خاک میں سے رزق ڈھونڈے گی، مراد کیا ہے؟ اپنی ذلت جو برداشت کرے گی،
جس کو غلامی کا رزق ملے گا، جس کو زمین کے اوپر رزق کی تڑپ خدا سے دور کر دیتی ہے، وہ خاک سے رزق ڈھونڈتا ہے. کہتے ہیں تو خاک سے رزق ڈھونڈتی ہے اور خاک میں مل جاتی ہے. خاک میں ملنے والوں کا کیا مقام ہے؟ میں آسمانوں کو چیر کر اوپر جاتا ہوں. تو جو جوان مرد، جو مسلمان، جو مرد و عورت اپنی نگاہ خدا پہ رکھ لے گا، اس کو ہر منزل کو چیر کر آسمانوں کی طرف، اللہ کی منزل کی طرف جانا ہے اور وہ پہنچتا ہے. لیکن وہ چونٹی کی طرح اپنا رزق زمین پر نہیں ڈھونڈتا. یہ شاعروں کا ایک انداز ہے نا، ایک تڑپ دلانے کے لیے، ایک ہم ہما، ایک تن تنا، ایک ولولا، ایک جذبہ، ایک ہمت، حمیت، یہ شعور، افکار، اذکار، یہ اقبال کا کام ہے اور اقبال جیسا پیغام کوئی اور نہیں دے سکتا. اب ایک یہاں پہ خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہ اقبال کہتا ہے نمبر 6 پہ ہے، یہ قوت اور توانائی کا حامل ہے. اس کے اندر اسٹرینتھ ہے، قوت ہے، فورس ہے، اور یہ پرندہ جو ہے معمولی پرندہ نہیں ہے. ایک ابو العلا ماری کا واقعہ اقبال نے اپنی ایک نظم میں ذکر کیا ہے، اور اس میں اقبال کہتے ہیں کہ ابو العلا گوشت نہیں کھاتے تھے. تو ایک دن اس کا دوست جو ہے تیتر بون کر اس کے سامنے لے آیا، اور اس کے سامنے جب رکھ دیا تو اس کے ذہن میں تھا چلے آج تیتر کا گوشت دیکھ کر یہ شاید تڑپ اٹھے، یہ بندہ اور کیا کرے، گوشت کھا لے. ابو العلا نے جب دیکھا کہ تیتر پلیٹ میں پڑا ہوا ہے اور خوبصورت کھانا ہے، اور اس نے دیکھنے کے بعد فلسفیانہ نگاہ میں اور گفتگو کرنا شروع کر دی. اور کیا کہتا ہے، اے تیتر، تجھے اس پلیٹ میں بون کر رکھ دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تجھے کس گناہ کی سزا دی گئی ہے؟ اور وہ تیرے گناہ کی سزا کیا ہے کہ تو کم ہمت ہوگا، تو آزادی پسند نہیں ہوگا، تیری پرواز اونچی نہیں ہوگی. تجھے انہوں نے پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے بھون بھی دیا ہے. اور اس کے اگلے الفاظ کو، فلاسفی کو اقبال اپنے ان شعروں میں کیسے بیان کرتا ہے جو شہین کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ بالکل مماثلت رکھتی ہیں. کیا کہتا ہے اقبال؟ کہتا ہے کس کو؟ یعنی وہ ابو العلا کے الفاظ کو اپنے انداز میں یوں لکھتے ہیں اقبال، اور کیا کہتے ہیں؟ مخاطب کس کو ہیں؟ تیتر کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں افسوس صد افسوس کے شہین نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کے شہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات. تو اے تیتر تو کیا ہے؟ افسوس صد افسوس کے شہین نہ بنا تو شہین ہی بن سکا. اور کیا ہوا؟ دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تو نے فطرت کے اشارے نہیں دیکھے. فطرت بلند اڑنے والوں کو کبھی بھی قید تنہائی میں کبھی بھی نہیں رکھتے. تمہیں اڑنا تھا، تم نیچے اڑے، تمہاری پرواز کم تھی. سو وٹ از ہیپننگ ناؤ؟ اب آگے چلتے ہیں. اور اگلے شعر میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ شعر ہے جو آپ کو ساری زندگی یاد رکھنا ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا ہے. اقبال کہتا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ اسی کا ہے، ابو العلا کے اسی نظم کے اندر اقبال آگے جا کر لکھتے ہیں کہ وہ پھر کس کو کہتا ہے؟ اسی بٹیر کو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. یاد رکھو تقدیر کا قاضی رب ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، کہ یہ فتویٰ ازل سے ہے، یہ ازل سے اللہ کا اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ تقدیر کے قاضی کا کیا فتویٰ ہے، کیا اعلان ہے؟ جرم ضعیفی کی